वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मेरा नाम है मुशीर आलम और मैं हूं आज के पॉडकास्ट का होस्ट। हमारे साथ है सरफराज अहमद अशहरी साहब। हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एक यूट्यूबर है तारिक मसूद, वो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं। उन्होंने एक बयान में कई सारी गुस्ताखियां की हैं। हालांकि वो बयान बहुत छोटा सा वीडियो निकला है जो ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। छोटा होने के बावजूद भी उसमें तारिक मसूद साहब ने कई सारी गुस्ताखियां की है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आइए हम सरफराज अहमद साहब से इस बारे में जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मौजू अभी आपने लिया है मुशीर भाई, हालांकि ये मौजू जो है ना अवामुन नास के लिए और उलमा के लिए बड़ा तशवीशनाक है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे चल कर तकलीफ जो है उम्मत मुस्लिमा को होंगी, क्योंकि आज मेरी उम्र तकरीबन 41 साल है, तो अभी तक के हमने ऐसे एतराज़ात नहीं सुने। 2010 से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, 2010 तक के इन तमाम एतराज़ात को हमने कहीं नहीं देखा सोशल मीडिया पर जी। लेकिन जब एक आदमी शोहरत की कुछ मंजिलें तय कर लेता है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को बहुत हवा में महसूस करता है और वो लगता है कि उसको बहुत इल्म आ गया है और वो जो चाहे बोले, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये जो हादसा अभी हुआ है, ये अपने अंदर ही बहुत सारे मामलात को लिए हुए है, बहुत सारे, और उसके अंदर बहुत सारे शुबहात भी हमारे को है कि ऐसा उसने क्यों कहा और क्या उसकी मंशा उसके पीछे रही होंगी। जी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसी के मकतबे फ़िक्र के उलमा ने उसकी तबीयत से खिंचाई की है, जी। जिसमें मैं एक नाम ख़ास तौर पे लूँगा, मंजूर अहमद मेंगल करके एक बहुत बड़े आलिम हैं उनके। उन्होंने तो उसको शुरू में ही उसको अच्छे से क्लास लगाई उसकी और उसको कहा कि इसके अंदर बहुत सारी गुस्ताखियों के पहलू हैं। पूरी उसकी जो गुफ्तगू है असल में वो कुरान के अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में बात कर रहा है, उसके कहे मुताबिक। उसके कहे मुताबिक, हालांकि वो तो कोई है नहीं मिस्टेक। जी। हालांकि उसके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई कि उसने इसको मिस्टेक करार दिया, और जिस अंदाज में उसको पेश किया है वो बहुत ख़तरनाक है। हालांकि अब पहले तो बहुत सारे उसी के मकतबे फ़िक्र के लोगों ने उसका रद्द किया, अब दिफा भी कर रहे हैं, अब वो खुद बटे हुए आपस में, और हमारे उलमा इकराम ने तो पूरी हिंदी की चिंदी कर कर उसको एक्सपोज कर दिया है कि ये तेरा मामला गलत। अब रहा सवाल ये कि वो इल्मुस्सर्फ इल्मुन्नहू की एक जी, गुफ्तगू काफ़ी है, गहराई में बात है, वो अवामुन नास के तो समझ के बिल्कुल बाहर है। तो पहली बात तो सोशल मीडिया पे इसको लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कौम कहाँ समझती है कि तनवीन फेल पे दाखिल होगा कि इसम पे दाखिल होगा, फेल पे दाखिल क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो अरबिक ग्रामर की बहस है। लोगों को क्या मालूम कि नून सकीला क्या होता है, नून खफीफा क्या होता है। ये सब चीज़ें अवाम तो खुद कुरान ही नहीं पढ़ती, बेशतर तो वो है जिनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता। अल्लाह तौफीक दे सबको। लेकिन जिस कौम के अंदर कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं है, जुज़दान के अंदर सजे हुए कुरान रखे हुए जिसके ऊपर एक धूल की परत जमी हुई है, उस कौम के सामने तुम आकर एक ऐसा शुबहा पेश कर रहे हो जिसके बाद में बहुत सारे लोग जो है उनके ज़हनो फिक्र में जो है बहुत से सवालात रह जाएंगे, बिलखुसूस पढ़ा लिखा तबका। वीडियो क्लिप से तो ऐसा जाहिर होता है कि उसको खुद भी नहीं इल्म है इन सब चीज़ों का। वो तो बहुत सी बातें हैं, उसी के उलमा ने उसकी जो खिंचाई की है और उसकी जो खिल्ली उड़ाई है कि तुझे कितना इल्म है, वो तो देखने लायक चीज़ है। लेकिन मैं सिर्फ, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अवाम के लेवल पर बात करेंगे। हम अवाम के लेवल पे बात करना है कि अवाम से इसको क्या नुकसान हुआ। देखिए, उस वीडियो से 10-12 गुस्ताखियां मेजर निकलती है ना। तो मैं सब पे तो बात नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ 4 चीज़ों पे बात करता हूँ, सिर्फ 4-5 चीज़ों पे अपन बात करें। देखो, सबसे पहली बात जो उसने कहा, उसका कहना यह था कि कुरान का नुज़ूल हुजूर पर होता तो हुजूर जो है उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, माज़अल्लाह, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल उसने किया, और उनको मालूम नहीं रहता था कि कातिबीन वही, जो वही नाजिल हुजूर पर हुई है, हुजूर ने कहा सहाबा से तुम लिखो, तो उन्होंने लिखने के अंदर मिस्टेक कर दी। एक बात, मिस्टेक किस पे, सहाबा पे मिस्टेक का इल्ज़ाम लगाया। फिर कहा कि हुजूर ने उसको रीचेक नहीं किया, माज़अल्लाह, ये भी एक बात है उसके अंदर। तो और फिर उसके बाद में वो ऐसा राइज हो गई, वो उसका ये कहना था। हालांकि वो उसके अंदर अब तावील पेश कर रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, अब तो रुजू भी कर लिया, लेकिन जो शुबहात वो छोड़ गया सोशल मीडिया पर। अब वो वायरल है वीडियो, बहुत से लोग अब उसका अगयार भी उससे फायदा उठाएंगे कि उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی مبینہ طور پر یعنی کھلے طور پر توہین کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. دوسری چیز حضور کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ جل شانہ کی بھی شان میں توہین کی ہے اس کے اندر. اس کا پہلو وہاں پر ہے, اب وہ میں بتاؤں گا کیسے ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اس نے صحابہ اکرام پر بھی حملہ کیا, اس نے فرشتوں پر بھی حملہ کیا. اب بولیں گے فرشتوں کا تو ذکر بھی نہیں ہے اس میں, لیکن ہے. دیکھیے کیسا آئے گا سب. دیکھیے ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ چار چیزیں آپ یاد رکھیے. دیکھیے اللہ نے قرآن نازل کیا, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, بے شک. کون سی شے ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ وہی نازل ہوتی, حضور لکھا دیتے, صحابہ نے اس میں مسٹیک کی, تو کیا رب جبریل آ نہیں رہتے بارگاہ خود رسالت میں؟ تو اللہ جل شانہ کو معلوم تھا, تو رب بھی اس کے تعلق سے بھی وہی نازل فرما دیتا. جی بے شک. کہ تمہارے کاتبین نے غلط لکھا ہے, تو کیا رب جان کر بھی کیا معاذ اللہ رب تم نے الزام نہیں لگا؟ وہ رب قدیر جو اس قرآن کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا, بے شک, اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. بے شک. اور یہ جو حرکت اس نے کیا اس کا جواب تو قرآن میں ہے. قرآن کی ایک آیت صاف طور پر اس کا جو ہے اس بات کا رد کر رہی ہے. کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کوئی باطل اس کی راہ نہیں لے سکتا, یعنی اس میں داخل نہیں ہو سکتا یا اس میں اپنا تصرف نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ شیطان بھی. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اور نہ ہی اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے. یعنی مراد یہ ہے یہاں پر کہ کسی اینگل سے جی باطل کا تصرف اس میں نہیں ہو سکتا. کس میں؟ قرآن میں. قرآن میں نہیں. یعنی کوئی اپنی رائے اپنے طرف سے کچھ یا غلطی یا کچھ اور جو بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے, اللہ اس کی راہ ہی نہیں دے گا کسی کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. بے شک. سمجھ میں آیا؟ جی. تو یہ تو سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے موجود, اور یہی اسی کو تو اس نے کہا. جب اللہ فرما رہا ہے نہ دائیں نہ بائیں, تو پھر کیسا کاتبین نے کچھ لکھ دیا اور حضور کو خبر نہیں ہے, رب کو خبر نہیں ہے, فرشتوں کو خبر نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. فرشتوں پر اعتراض ہے, فرشتے تھے, مامور تھے اس کام کے لیے. جی بے شک. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد میں حضور, اللہ کتاب, پہلے کتاب لے لو قرآن کے اندر. قرآن پہ ایمان ہے ہمارا کہ وہ ہر ویسا ہی ہے جیسا وہ لوح محفوظ پر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر حضور کی شان میں جو اس نے گستاخی کی, دیکھیے ان کے بڑوں نے بھی وہی کیا ہے ماضی کے اندر, پہلے سے چلا رہے ہیں. تو ہم کو کوئی تعجب بات ان سے لگی بھی نہیں کہ یہ ان کا وتیرہ ہے یہ پرانا, کہ بہت حساب سے یہ گستاخی کر کے نکل جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے جو کیا یہ بنیادی چیز ہے کہ رب پر اعتراض بنے گا, اس سے ملائکہ پر اعتراض بنے گا, اس سے کتاب پر اعتراض بنے گا, حضور کی ذات پر. وہ جس انداز میں امی کہہ رہا ہے اور امی کی تعریف بیان کر رہا ہے, اسے امی کی بھی صحیح تعریف نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تو علم پڑھا لکھا ہونا بولتے کس چیز کو ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ. ہے نا. اور امی ہونے میں ایک حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حضور کی شان ہے امی ہونا, معاذ اللہ عیب نہیں ہے. جی وہ عیب بنا کے پیش کر رہا ہے اس کو. اللہ اکبر. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. وہاں تو عیب کا نقص کا کوئی گمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اسے عیب بنا کے پیش کر رہا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے, دائیں ہاتھ نے تو کچھ لکھا ہی نہیں حضور کی. یہ بولا بتائیے, جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے لکھا بھی ہے. اتنی مشہور روایات اس کو نہیں معلوم ہے. سمجھ میں, لیکن اس نے حضور کی شان میں اس کو عیب بنا کے پیش کیا. تو امی ہونا حضور کا عیب نہیں ہے بلکہ حضور کی شان ہے. کیوں؟ جی بے شک. کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے لیے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ دنیا کے اندر حضور کا کوئی استاد ہو, کوئی پڑھانے والا ہو. کیوں؟ کہ جو حضور کو جس نے سکھایا تو وہ رب ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو حضور کو رب نے سکھایا. جی بے شک. ٹھیک ہے, رب نے سکھایا نا. بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا. اس لیے کوئی اگر حضور کو سکھاتا تو اس کا بھی ایک مقام مرتبہ تھا. پھر دنیا کہتی ہے حضور نے فلاں سے سیکھا ہے. تو یہ امی ہونا حضور کی شان ہے نہ کہ عیب ہے نا. حضور کو رب نے پڑھا, الرحمن علم القرآن,
اور رحمان نے سکھایا قرآن اپنے محبوب کو. سبحان اللہ سبحان تو سکھانے والا رب، سیکھنے والے مصطفیٰ، اور جس کتاب کے ذریعے سکھایا گیا وہ ہے قرآن مجید. اور قرآن نے خود اعلان کر دیا کہ جو کتاب پڑھ دی اللہ نے وہ بھی اعلیٰ ہے. ساری کتابوں میں تم نے اسی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا شک کا. رب نے پڑھایا، محبوب نے پڑھا ہے نا. اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے بہت، اس کو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. قرآن کو رب نے نازل فرمایا، اور قرآن ایسی کتاب، ایسی اعلیٰ و عرفہ کتاب کہ فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس آیت کا بھی انکار تمہاری بات سے لازم آئے گا کہ حفاظت نہیں ہو پائی، حضور دیکھ ہی نہیں پائے. اور رہا کہہ رہا ہے کہ حضور نے ری چیک نہیں کی. تو یہ کار نبوت، حضور کے جو کام ہے اس کے اوپر بھی ایک بھاری اعتراض ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے پہنچا دو جو کچھ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا تم پر. جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، اس کو پہنچا دو لوگوں تک. جی. تو یہ نبی کریم کا کام ہے. جی کار نبوت سے ہے کہ جو احکام اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پہ نافذ کیے اس کو پورا کا پورا انہوں نے. اور تو یہ حضور کی شان ہے، حضور نے ہر شے جو ہے ہمارے تک پہنچا دی. جی بے شک. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ری چیک نہیں کیا، تو معاذ اللہ. جو قرآن رب نے نازل فرمایا اس کو ری چیک حضور نے نہیں. بتائیے کتنی یعنی کیسی خباثت ہے جو انسان کی زبان سے، جو اس کے دل میں تھا وہ نکل کے باہر آیا. اب معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ لیا انہوں نے. تو حضرت آپ نے جو کاتبین وحی کا ذکر کیا ہے، کاتبین وحی ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام تھے اس دور میں، حضور کے زمانے میں، تو اس سے کیا ان پر اعتراض نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. اللہ. میرے کو تو لگ رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ اس نے جو دور حاضر میں جو چل رہا ہے نا، ہمارے ایک نیا اختلاف ابھی بیچ میں آیا جو 2-4 سال سے چل رہا ہے جو وہ ہے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے. ایک آدمی نے نعرہ لگا دیا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ. اس کے بعد میں جو چلی ہے اہل سنت کے درمیان میں دو آرا ہو گئی، دو الگ جماعتیں ہو گئی. ایک اپنے آپ کو ایک دوسرے کو نازبی اور رابضی کے ناموں سے نواز رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے تو اس میں امیر معاویہ کاتب وحی ہے. تو آپ نے شیعوں کو بھی اب جو ہے ہتھیار دے دیا اس میں کہ صحابہ سے غلطی ہوتی تھی وہ بولیں گے معاذ اللہ، صحابہ پہ حملہ کریں گے، صحابہ کی ناموس پہ حملہ ہوگا. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ دشمنان صحابہ اس میں پڑ جائیں گے، دشمنان دین بھی اس میں پڑ جائیں گے. اغیار کو ہتھیار دیا. جی تم نے صحابہ کے اوپر حملہ کر کے تم نے غیروں کو، جو آج قرآن کی توہین پوری دنیا کے اندر لوگ کر رہے، جلا رہے برسر راہ، اللہ تو آپ نے ہتھیار دیا. تو یہ میرے کو تو اس کے اندر ایک سازش کا بھی پہلو ملتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پری پلان کچھ تو بھی ہوا ہے. اور یہ بازو کا ملک ہمارا جو ہے نا، یہاں بکتے بہت آسانی سے ہے لوگ. سارے فتنوں کی جو ہے نا ادھر سے آ رہے ہیں تو یہ وہاں بکتے بہت. حالانکہ علماء حق ہے موجود، وہ جواب دے رہے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جب سوشل میڈیا پر ایک بار چلے جاتی ہے نا تو پھر وہ ختم نہیں ہو پاتی. جی ختم نہیں ہوتی. خود وہ جو دیوبندی عالم ہے جو اس کے اندر منظور احمد مینگل جو ہے، وہ کہہ رہے کہ اب اس نے توبہ کر لیا تو اب اس کو شد و مت کا نشانہ مت بنا. حالانکہ سب سے پہلے اسی نے کھچائی کی، پھر کہا کہ اب توبہ. لیکن میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کورونا کے ٹائم پر ایک اسٹیج پر بات کرتے پڑھتے انہوں نے ایک گالی بکی تھی، ہاں نا، تو وہ آج تک کے وائرل ہے. ڈھونڈ لو آپ، تم نے ایک بار بولا تھا لیکن آج تک کے لوگ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ہے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نئے فتنے کو جنم دینے کی میرے کو لگ رہا ہے. لیکن علماء حق ہے، ہمیں امید ہے علماء حق جو ہے اس کا جواب دیں گے، دے رہے ہیں. ویسے ہی ہم کافی فتنوں سے لڑ رہے ہیں، ایک نئے فتنے سے ابھی لڑنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس میں ایک تو چیز صحابہ اکرام پر، بالخصوص وہ صحابہ اکرام جو کاتبین وحی تھے، ان کے اوپر سے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ اکبر. صحابہ کو کٹگرے میں کھڑا کیا گیا، ان کے ناموس پہ حملے تیز ہو سکتے ہیں اس کے بعد سے. اس کے علاوہ پھر اس کے اندر جو غیر مسلموں کو رستہ مل گیا شک و شبہات کے لیے قرآن میں. دوسری چیز اس کے اندر جو ہے نا 1400 سال کی ہماری جو تاریخ ہے، تو اس دور میں سینکڑوں مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. تو وہ تمام ائمہ مفسرین کی جو جماعت ہے، ان کی جو آرا ہے، جو انہوں نے اس کے دلائل قائم کی، اس سے بھی تو انکار لازم آئے گا. جی بے شک. ان کی محنتوں پہ بھی تم نے پانی پھیرا ایک قسم سے. تو اس طرح سے بہت سارے الزامات آتے ہیں. اب رہا سوال یہ کہ حضور کی بے خبری
تو یہ علم کے ویسے بھی نفی کرتے ہیں حضور کے کئی باتوں پر، تو اس وجہ سے ان کی جو خباثت تھی وہ باہر آئی. لیکن امید ہے ہمیں اور رہیں گی کہ صحابہ اکرام پر اگر حملے ہوتے بھی ہیں تو اس کے دفاع کے لیے علماء حق موجود ہے اور اس کا مناسب. ابھی دیکھیے 2 دن کے اندر سینکڑوں علماء اکرام نے اس کا جواب دیا ہے، اور اتنا مدلل جواب دیا ہے کہ جو اہل علم ہے، یعنی جو علم النحو علم الصرف پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت کافی اور شافی جواب جو ہے ہمارے علماء کرام نے دے دیا. سبحان اللہ. تو حضرت ابھی تک آپ نے جو بھی بتایا کہ ہمارے مفسرین پر اعتراض آ رہا ہے، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض آ رہا ہے، یہ تو ایک طرح سے ہو گئی پاسٹ کی بات، حالانکہ وہ بھی غلط چیز ہے. لیکن آج ہم جن فتنوں سے گزر رہے ہیں، جن فتنوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کی ان کنڈیشنز میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری جو پریزنٹ امت ہے اس پر اور آنے والی جنریشنز پر، آنے والے ٹائم میں اس فتنے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت برا اثر پڑے گا. اگر یہ چیز اغیار کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ ابھی اس کو ہلکے میں جو لوگ لے رہے ہیں نا، خود اس کی جماعت کے، وہ لوگ سر پیٹیں گے بعد میں. ابھی بولیں گے یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں بتا رہا ہوں میری 40 سال کی لائف ہے جو ہے، میں نے نہیں سنا تھا یہ اعتراض. اگر تھا بھی ہوگا بھی، اس کے اوپر آ رہا ہے مفسرین کی، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے تو کتابوں میں تھی. میں یہی تو کہتا ہوں کہ کتابوں کی چیز جو علماء کے درمیان کی ہے اس کو عوام میں لا کے کیوں پٹک رہے آپ لوگ؟ ہر مسئلہ عوام کے بیچ میں نہیں. میں نے یہی کہا، خود سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ہے نا، ہمارے امام نے ہر جگہ رہنمائی کی ہے ہماری. فرماتے ہیں مابین صحابہ جو مشاجرات ہوئے جی اس کو عوام میں لانا حرام ہے. دیکھیے آپ نے لایا جنگ صفین، جنگ جمل، ان کو لایا صحابہ اکرام کو. اب یہ گدھے نے بھی وہی کام کیا ہے. اللہ اللہ، کہ صحابہ پہ حملہ ہے اس میں، جہاں اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہے، قرآن کی شان میں گستاخی ہے، ملائکہ پر اعتراض ہے، صحابہ پر تو سیدھا حملہ ہے. اللہ. تو اب اس سے یہ ہوگا کہ ہماری وہ قوم جو خالی ہے اس وقت علم سے، کام کاروبار سے خالی ہے نا، بیٹھے فرصت میں بیٹھے ہیں، تو ان کو ایک نیا ٹاپک مل جائے گا بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. سمجھ میں؟ اور صحابہ پہ اگر انہوں نے حملے تیز کیے، رفض جن کے دلوں کے اندر ہے جی، صحابہ سے دشمنی جن کے دلوں کے اندر ہے، اگر انہوں نے حملے شروع کیے اس بات کو لے کر، نکالا کتابوں میں سے کچھ باتیں، حالانکہ 50 مفسرین کی دلائل موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے اس کے اندر جی جی، لیکن ایک تھوڑا چھوٹا سا یعنی طالب علم ہوگا، علم الصرف علم نحو کو جاننے والا، وہ جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. وہ الف کا اضافہ وہاں کیسے ہوا ہے، تنوین وہاں کیسے آئی ہے نا، نون ثقیلہ نون خفیفہ جو میں نے پہلے بھی بتایا، وہ قاعدے ہیں، وہ طالب علموں کے لیے ہے جی. تو آپ نے یہ ایسی چیزیں جو کنٹروورسل ہے، اس کو جو اختلافی ہے، اس کو عوام میں لا کر جو ہے اس اپنا نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں عوام کو جس چیز کی نیڈز ہے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، وہ کیوں نہیں دیتے آپ جی؟ ضروریات دین پیش کریں. آپ کو تھوڑا سا علم آیا تو آپ تو بخاتی جھاڑنے پہ لگ جاتے ہیں ہے نا. امی ہونے پر جو اعتراض اس نے کیا ہے، اس کا تو میں الگ سے کلپ اپن بنائیں گے انشاءاللہ ہے نا. یہ بڑا اعتراض ہے، چھوٹا نہیں ہے. یہ ان کی گستاخی ہے جو ان کے زبان سے باہر نکلی ہے. تو اس کا جو آنے والے دور میں بہت برے اثرات آئیں گے، اور اس کے لیے علماء حق کو تیار رہنا پڑے گا جی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہر دور میں علماء حق نے، ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک ہر دور میں انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے. اور ہم پرسنلی بھی میں جانتا ہوں جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہر راہ پر مدد کرتے، وہ کبھی آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ ان سے رجوع تو کریں اپنے مسئلوں کو، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، آپ تھوڑا محبت سے پیش تو آئے ان کے ساتھ میں جی. تو علماء سب کچھ بتاتے ہیں، علماء کو ہر چیز کا علم ہے. انشاءاللہ آگے بھی اس کے جوابات ملتے رہیں گے لوگوں کو انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ڈر تو ہے کہ اس کے غلط اثرات مرتب ہوں گے، لیکن انشاءاللہ علماء حق ہے وہ جواب ضرور دیں جی انشاءاللہ. تو ناظرین، حضرت نے جو بتایا کہ آپ علماء سے رجوع کریں، اس بات کے لیے ہم بھی آپ سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو بھی آپ کے قریب میں علماء ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، ان سے جا کے ملیں، ان سے اپنا رابطے قائم کریں، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں. اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر وقت
عوام الناس کی رہنمائی کرے یا ہر وقت عوام الناس کے پیچھے لگے رہے کہ آپ یہ کام کریں یہ نہ کریں. یہ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیول پہ نہیں کچھ تو بیسک چیزیں اور جو ضروریات دین ہے جیسے نماز کے مسائل ہو گئے, وضو کے مسائل ہو گئے, ان بیسک چیزوں پر ہم خود بھی پڑھیں. اور جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ امی جو لقب ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ایک گفتگو ہے, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ اپنے آپ میں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ سیرت مصطفیٰ کر کے ایک کتاب ہے حضرت اعظمی صاحب کی, اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اس چیز کو. تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. بہت بیسک کتاب ہے اور آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے, انگلش ہندی اردو ہر زبان میں مل جائیں گی. جس میں بھی آپ کو پاسبل ہے آپ پلیز اسے پڑھیے, اس میں کئی سارے اعتراضات کا جواب ہے. تو یہ ہو گئی میری ریکویسٹ. اب ایک سوال اور ہے حضرت کہ آج کل سوشل میڈیا جو زور پکڑا ہوا ہے اس پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز وائرل ہو جاتی ہے اور ہر نیا انسان آ کے اپنے آپ کو علامہ مولانا مفتی سمجھنے لگ گیا ہے. حتیٰ کہ جو عوام الناس ہے وہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتی ہے. تو حضرت آپ اس بارے میں کیا عوام سے کہنا چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم سے دین حاصل کرنا کیا صحیح ہے؟ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے سوشل میڈیا کا, چاہے وہ یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا اور کوئی ہو, یہاں عوام وہ چیزیں دیکھتی ہے جس کے اندر ان کو مزہ ہے, جی وہ تفریح کے لیے آتی ہے. جی جی تو اگر آپ دین کی سیدھی سیدھی باتیں ان کو بتائیں گے تو ان کو پسند نہیں آتی. جی ان کو وہ باتیں اچھی لگتی ہے جس کے اندر تھوڑا سا نمک مرچی مسالہ ہو, آیا سمجھ میں. اس لیے دیکھیے آپ جو لوگ فیمس بھی ہیں مولانا لوگ, یہ طارق مسعود کی آپ تھوڑا سا اگر اس کو یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے, یوٹیوبر کیوں میں اس کو بول رہا ہوں, اس نے یوٹیوب پر پذیرائی حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت سی باتیں وہ کی ہے جو ہم عام مجلسوں میں نہیں کرتے. اللہ 3 شادیاں کرو, شادیوں کی باتیں ہو رہی ہے, گھریلو زندگی کی باتیں ہو رہی ہے, بس اسی پر اس نے مسخرے بازی کی ہے. اللہ ہم سوچتے ہیں یار یہ جملہ بولے کہ نہیں بولے, ہے نا, کتنے ہی ورڈ جو ہے ابھی ہم کاٹ دیتے ہیں بعد میں کہ یار اچھا نہیں محسوس ہوگا, لیکن یہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں, جی ہنسی مذاق کرتے ہیں, اسی سے یہ لوگ فیمس ہوئے ہیں. اللہ تو لوگوں کو بھی تو ویسی چیز چاہیے نا جس میں مرچ مسالہ ہو, تو وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو جب اب جس کو یوٹیوب پر اپنے آپ کو بہت فیمس کرنا ہے تو وہ غلط بات کو فیس کرے گا تاکہ اس پہ کنٹروورسی کریٹ ہو اور پھر میرے کو ایک شہرت مل جائے. یہی تو ہو رہا ہے. جی لیکن ہر چیز آپ اس جگہ سے لیں گے تو یہاں ایتھنٹک لوگ ہے کون؟ ہاں وہ علماء کرام جو واقعی علم و شعور رکھتے ان سے آپ دین لیجیے. لیکن آپ کو میں بتاؤں جو گوگل کا جو سرچ انجن ہوتا ہے جی وہ آپ اس کے اندر کسی مسئلے کو اگر سرچ کر رہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مکتبہ فکر کا ہوگا. جی نہیں. جی جی اہل سنت تو بہت پیچھے ہے اس معاملے میں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ سرچ انجن پہ ڈالیے کوئی چیز تو اس میں جو شروع کی ٹاپ کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو غیروں کی ملیں گی, آپ کی تو ملیں گی نہیں کہیں پر. اللہ لیکن ایک تعجب خیز بات میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو قادیانیوں کی ویب سائٹ بھی آ جائے گی. اللہ سمجھ میں آ رہا؟ تو سوشل میڈیا حجت تھوڑی نہ ہے ہمارے لیے, لیکن لوگ دین وہاں سے حاصل کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا تو ان کی قدر بھی کرو. جو صحیح لوگ کام کر رہے ہیں ان کی قدر ہونا چاہیے. جی لیکن ان کو دیکھتے نہیں, ان کو پسند نہیں کرتے لوگ. مسخرے بازی جو کرے گا, چکلس جس کو میں کہہ لوں, جی یا نچانا جو کرے گا اس کو سب جاتے ہیں اور جوک سنتے ہیں وہاں پر جا کر, مسخرے کرتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اور اس سے دین آپ کو نہیں ملا. آپ کو تو ہم کو کتاب دی گئی ہے, جی فیس بک نہیں دیا گیا تھا. جی جی بہت اہم بات بتا رہا ہوں. ہم کو کیا دیا اللہ نے؟ کتاب دی. ہم کو فیس بک یوٹیوب نہیں. آپ علم وہاں سے حاصل مت کرو, آپ کتاب سے حاصل کرو. بے شک بے شک. قرآن ہے, حدیث ہے, سمجھ میں, علماء کی کتابیں پڑھنے کا چلن ہی نہیں بچا. اللہ سوشل میڈیا نے برباد کر دیا. دن رات شارٹ دیکھ دیکھ کر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا عام کیا خاص سب اس میں لگے ہوئے ہیں. اور تو یہ ہم کو نہیں کرنا ہے. ہم کو تھوڑا تعلیم کا اپنا معیار اپنا ہے. دیکھیے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں, ہم دین کے لیے کچھ بھی محنت نہیں. تو یوٹیوب وغیرہ سے میں نہیں سمجھتا کہ مسائل دریافت کرے. آپ علماء سے رجوع کریں. لیکن اس میں علماء جو ائمہ ہیں ہمارے, ان کی بھی تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے کہ وہ لوگ بھی جواب نہیں دے پاتے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہے
کیوں نہیں بات. اس وجہ سے لوگ بولتے چلو شارٹ کٹ راستہ ہی یوز کرو, چلو گوگل بھیا سے پوچھ لے, چلو یوٹیوب پر دیکھ لے. لیکن نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہونا چاہیے اور پڑھنے پڑھانے سے ہی علم حاصل ہوتا ہے. یہ پڑھائی کا بھی ٹاپک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے. لے لیں گے اس کا آگے چل کر. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اس وائرل ویڈیو پہ جو طارق مسعود جس میں گستاخیاں کر رہا ہے, اور سرفراز احمد صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں اس نے ہمارے دماغ میں جو ڈاؤٹس پیدا کیے تھے ان سب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. آج کی گفتگو ہم یہیں تمام کرتے ہیں. آئندہ پوڈ کاسٹ میں ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سے ایک گزارش ہے میری کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنے مفید مشورے بھی دیں, اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس کی ضرورت ہے اس کو بتا دے تھوڑا سا. اور پوڈ کاسٹ کے لیے اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بننا چاہیے تو آپ وہ ٹاپک بھی وہاں پر ہمیں بتائیں. ہمیں آپ کی اس مدد کی ضرورت ہے اور امید ہے آپ کریں گے. ہو سکے تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں, اپنے نئے دوستوں تک ان کو شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب کے لیے بھی کہے, ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی اس طرف توجہ ہو گئی, سبسکرائبر بڑھ گئے, تھوڑی سی ویوز بڑھ گئے, تھوڑے سی لائک بڑھ گئے, تو ہمارا چینل تھوڑا سا اچھے انداز میں گروتھ کر لے گا. لیکن الحمدللہ وہ گروتھ کر رہا ہے دھیرے دھیرے, اور ہمیں امید بھی ہے. کام ہم کسی اور مقصد کے تحت کر رہے ہیں, لیکن اللہ جل شانہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی بھی دے گا. ضرور بالضرور ہم کامیابی سے ہم کنار کریں گے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں بھی رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.